बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल पे जो हमला किया गया, इस हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी है उसमें इजाफ़ा हुआ है। और जो अब बयानात सामने आ रहे हैं इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, इन बयानात के बाद अगर ये कशीदगी बढ़ती है, जंग का दायरा वसी होता है, तो क्या एक और आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया है? और क्या ईरान जो है इस जंग के वसअत अख्तियार करने पे मुकम्मल तौर पे तैयार है? एक वसी जंग लड़ने के लिए ईरान की तैयारियां क्या हैं? और अगर ईरान एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी तैयारियां नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? एक तो नाज़रीन इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के इंटरनल मामलात से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ हैं, पीटीआई ख़ुद है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का मामला है। तो इन ख़बरों की डिटेल भी, जिनकी हेडलाइन टाइटल्स आप नाज़रीन ने थंबनेल पे पढ़े हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप चाहने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले इंटरनल जो हमारी ख़बरें हैं उस पर नाज़रीन हम बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया तोशाखाना 2 केस में, कि आज के दिन 2 अक्टूबर को इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है, जिसमें एफआईए की जानिब से जो चालान है वो मुल्ज़मान में तकसीम कर दिया गया था, और चालान की नकुल तकसीम होने के बाद जज साहब ने, शाहरुख अंजुमन साहब ने, जिन्होंने इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको भी रद्द कर दिया था। तो आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। तो आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पे फ़र्द जुर्म लगाने की तारीख़ है। तो देखते हैं ये इंडाइटमेंट होती है या फिर कोई लीगल टीम की जानिब से कोई नया बहाना तराश के अगली इंडाइटमेंट की कोई तारीख ले ली जाती है। इसके अलावा नाज़रीन अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी होना है, और उसमें जो वकील हैं बुशरा बीबी साहिबा के उस्मान गिल साहब, उनकी जानिब से जो आखिरी गवाह हैं नैब के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम, उन पे जो जिरा है उस जिरा को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड की अगर हम बात करें तो 190 मिलियन पाउंड के केस के 2 मुकदमात, एक तो जो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग, नैब की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का जो रिकॉर्ड समन करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया, उस दरख्वास्त में नाज़रीन समाअत होनी है। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की बरियत की जो दरख्वास्तें नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एहतसाब अदालत के जो जज हैं नासिर जवेद राना की जानिब से जो मुस्तरद की गई, उस बरियत की दरख्वास्तों की डिसमिसल के ख़िलाफ़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। अंदाज़ा करें, जो शख्स ये दावा करता था कि मुझे नए नैब तरमीम का बिल्कुल फ़ायदा नहीं चाहिए, अब वो पहले निचली अदालत में गया कि मुझे रिलीफ दे दें, मुझे बरी कर दें। नैब ने मुखालफत की कि यह केस उस दायरा कार में आता नहीं है, ये केस जो है वो नैब के कानून के तहत नैब की अदालत में सुना जाएगा, नैब की अदालत इसका फ़ैसला करेगी। तो एहतसाब अदालत ने तो रिलीफ नहीं दिया, तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया। तो आज हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन ये शिबली फराज साहब, जिनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया गया था, आज उनका नाम ECL से निकालने के हवाले से पेशरफ्त क्या हुई है, इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। इसके अलावा इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो हैं PTI के रहनुमाओं की जो दरख्वास्त है उस पर नाज़रीन समाअत करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन 63A के हवाले से अगर हम बात करें तो आज 63A नजरस्थानी केस की आज तीसरी समाअत होना है, और इस अब तक की नाज़रीन जो अदालती कार्रवाई रही उसकी अगर हम बात करें तो ये जो फ़ैसला था 63A का,
یہ 63A کا ناظرین وہ فیصلہ تھا کہ جس کے نتیجے میں پنجاب میں جو حمزہ شہباز شریف کی حکومت تھی، اس فیصلے کے نتیجے میں اس حکومت کا، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا، نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ نہ صرف حمزہ شہباز شریف کو اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 25 ارکان جنہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کیا تھا، سپورٹ کیا تھا، تحریک انصاف کے منورف ارکان تھے، ان کے خلاف بھی ڈیفیکشن کی کارروائی ہوئی اور انہیں بھی اپنی سیٹوں سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہونا پڑا، ڈی سیٹ ہونا پڑا۔ تو خبر جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی جو سب سے بڑی وکٹم سیاسی جماعت ہے، اب تک کی جو 2 سماعتیں ہوئی ہیں، مسلم لیگ نواز کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، پی ٹی آئی کے وکلا سپریم کورٹ میں آتے ہیں 63A کی نظر ثانی کی کیس میں، لیکن نون لیگ کہیں موجود نہیں۔ ون سائیڈڈ آ کے عدالت میں میڈیا کے انٹرویوز ہوتے ہیں، پروپوگیٹ ہوتا ہے، نیریٹو بنتا ہے، سوشل میڈیا کے وارئر ان کے انٹرویو کرتے ہیں، کلپ سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، میڈیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، میڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن نون لیگ جو اس فیصلے کی پہلی اور سب سے بڑی متاثرہ ہے، وہ سپریم کورٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ناظرین، یہ جو 8 سماعت ہونے جا رہی ہے، اس سماعت کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ آج کی ہیئرنگ میں ایک تو یہ امکان ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ 4 سوالات ہیں اور ان 4 سوالوں کا جواب دینا ہے تحریک انصاف کے وکیل، عمران خان کے وکیل جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے۔ مشکل ہے ان کے لیے ان سوالوں کا جواب دینا۔ تو پہلا سوال ناظرین یہ ہے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ سوال آسان ہیں یا سوال جو ہے وہ مشکل ہیں۔ ایک تو ناظرین یہ ہے کہ یہ جو 63A کا فیصلہ دیا گیا، اس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور انڈیا اور دیگر ممالک کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ان ممالک میں اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف جاتا ہے تو اس صورت میں وہاں کا قانون کیا ہے؟ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور انڈیا کا وہاں پہ قانون کیا ہے پارٹی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرنے پہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 186 اور آئین کا آرٹیکل 183(3) ہے، کیا یہ الگ الگ جورسڈکشنز ہیں؟ اور اگر یہ الگ الگ دائرہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا، آئین کا آرٹیکل 184(3) اوریجنل جورسڈکشن ہے اور جو آئین کا آرٹیکل 186 ہے وہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، تو اگر سپریم کورٹ نے سوال یہ پٹ کیا ہے کہ یہ الگ الگ جورسڈکشن ہے جو کہ ہیں، تو پھر یہ دونوں جورسڈکشن کی جو درخواستیں جو کیسز سپریم کورٹ میں آئے، ایک صدارتی ریفرنس آیا، ایک آرٹیکل 184(3) کی درخواست آئی، تو یہ کلب کر کے کیسے سنیں اور اس پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ پارٹی کی ڈائریکشن کے باوجود ووٹ دینے سے ابسٹین کرتا ہے، گریز کرتا ہے، ووٹ نہیں ڈالتا اور پارلیمنٹ سے، ایوان سے غیر حاضر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا اثر کیا ہوگا سپریم کورٹ کے 63A کے فیصلے کی روشنی میں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 195 ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے، اور جو آئین کا آرٹیکل 136 ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد اور اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، یہ جو فیصلہ آیا ہے صدارتی آرڈیننس والا، اس فیصلے کا اثر آئین کے آرٹیکل 95 اور آئین کے آرٹیکل 136 پہ کیا ہوگا؟ اب یہ سوال وکلا نے دینا ہے، ان سوالوں کا جواب پیپلز پارٹی کے وکیل نے دینا ہے، سرکاری وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دینا ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت صاحب نے دینا ہے، لیکن آج اس سوال کا جواب آخری کا تو بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو 63A کا فیصلہ دیا گیا، اس فیصلے کی روشنی میں جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے آرٹیکل 95 کے تحت، اور جو وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے یا پھر وہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے، ان دونوں آئین کے آرٹیکلز کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ تو آج ان 4 سوالوں کے اوپر عدالتی کارروائی آگے بڑھے گی، وکلا اپنے الگ سے دلائل بھی دیں گے، لیکن ان 4 سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو ایک ناظرین یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں تحریک انصاف۔
عمران خان صاحب نے کل علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ملاقات کی، لیکن اس ملاقات سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جو لیاقت باغ میں احتجاج کی ہم نے کال دی تھی، بڑا کامیاب ہمارا احتجاج جا رہا تھا، اور گنڈاپور نے کو یہ احتجاج کال آف نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ احتجاج جاری رہتا، گنڈاپور جو ہیں ان کو پہنچنا چاہیے تھا لیاقت باغ پہ، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اور پھر خان صاحب نے اعلان کیا کہ 4 اکتوبر کو ہم ڈی چوک کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اب جو 4 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے ڈی چوک کے سامنے جو احتجاج کا اعلان کیا، اس پہ نازل تشویش یہ پائی جاتی ہے کہ اگلے چند روز میں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، چین کے وزیر اعظم نے آنا ہے، دیگر جو ایس سی او کے جو ممالک ہیں ان کے سربراہان نے آنا ہے، تو یہ جو 4 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، یہ تو ناظرین ریاستی اداروں اور سربراہان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ رات گئے سے کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، اس احتجاج کی کال کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کا، کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہوا ناظرین یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممکنہ ڈی چوک پر احتجاج کے معاملے پر راولپنڈی کے علاقہ تھانہ پیر بدائی کی حدود میں 2 پی ٹی آئی رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ راولپنڈی کے علاقے فوجی کالونی سے قاضی دوست محمد سابق سٹی جنرل سیکرٹری اور شہریار ریاض کے سابق سیکرٹری علی شاہ کو خیابان سر سید سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر ناظرین راولپنڈی پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جو متحرک ہوئی ہے، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے، مزید پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پہ نہ ہونے کے باعث پولیس واپس چلی گئی۔ تو یہ ناظرین خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور کنٹینر کے جو ٹرکس ہیں وہ آپ کو شہر میں اطراف میں نظر آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ناظرین ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ٹینشن چل رہی ہے، کشیدگی چل رہی ہے، تو اس پہ ناظرین یہ ہوا کہ جو غزہ میں کارروائیاں شروع کی گئی، معاف کیجیے گا ناظرین، اسرائیل کی طرف سے، اور پھر پوری دنیا میں اس پہ پروٹیسٹ ہوا، معصوم بچے، پورے خاندان، اور بھوک میں، پیاس میں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن عالمی عدالت نے بھی فیصلہ دیا، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہ ہوا۔ اور پھر اس کی سپورٹ میں جو ممالک تھے، امریکہ تھا، تو اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اور ابھی چند روز پہلے جو حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ایران نے متنبع کر دیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اسماعیل ہانیہ کا بھی کی شہادت کا بھی اور حسن نصر اللہ کا بھی۔ تو رات کے ناظرین یہ ہوا ہے کہ ایک تو حزب اللہ کی جانب سے ایران میں چڑھائی کی گئی، فائرنگ کی گئی، اور لیکن ایران کی جانب سے اسرائیل پر 100 جو ہے وہ میزائل حملے کیے گئے، بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کی جو اہم تنصیبات ہیں، ایئرپورٹس ہیں، یا جو بیرکسیں ہیں، معافی چاہتا ہوں ناظرین، یا جو وہ ملٹریز کو کیا کہتے ہیں، جو بیس ہوتی ہے، وہاں پہ اٹیک کیے گئے، اور ان اٹیکس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ اور پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو حملے کیے گئے کامیاب تھے، اور ہم نے اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن اس ریئیکشن پہ اب اسرائیل اور امریکہ کا جو رد عمل آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم جو جواب دیں گے وہ سوچ سمجھ کے دیا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ جو امریکہ کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے کہ یہ جو حملے اس قسم کے ہیں، اس کے اوپر امریکن فوج جو ہے، جو اسرائیل میں موجود ہے یا قریبی اطراف میں موجود ہے، وہ اس کا رسپونڈ کرے، اس کو رسپونڈ کرے، سخت اس پہ ریاکشن دیا جائے۔ لیکن اس سارے معاملے پہ جو ایران کا موقف آیا ہے، ایران کا رد عمل آیا ہے، ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو اسرائیل دھمکی دے رہا ہے کہ اس ریاکشن کی، اس بدلے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، تو اگر ان حملوں کا جواب دیا گیا تو پھر ان نئے حملوں کے جواب میں مزید سخت رسپانس جو ہے
وہ ایران کی جانب سے دیا جائے گا۔ تو یہ جو ناظرین ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ اور کشیدگی جو بڑھ رہی ہے، اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ کیا ایران جس نے یہ اٹیک کیا اور بدلے میں کیا، اپنا بدلہ لیا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا، اگر جیسے اسرائیلی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کو لمبا کھینچے گا، لڑائی کو بڑھائے گا، تو یہ کویسچن ضرور اٹھ رہا ہے کہ کیا اس لمبی لڑائی کے لیے جنگ اگر وسعت اختیار کرتی ہے تو کیا ایران تیار ہے یا ایران کی تیاریاں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کل جو اٹیک کیے گئے ایران کی طرف سے اسرائیل کے شہروں پہ، تل ابیب پہ، اس پہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ سائرن بج گئے، اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ لیکن بہرحال جو اس وقت اسرائیل کی صورتحال ہے، وہاں پہ ایمرجنسی ہے، تمام ایئرپورٹس پہ جو فلائٹ آپریشن ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا سخت رد عمل دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف سے ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس کے اوپر جواب آیا تو پھر جوابی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اگر ناظرین سلسلہ جاری رہا تو جنگ جو ہے وہ وسعت اختیار کرے گی، اور اگر وسعت اختیار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دیگر ممالک کو بھی اس جنگ کی لپیٹ میں لے لیا جائے گا یا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔